अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है। क्या तू नहीं देख रहा कि अल्लाह के सामने सजदे में हैं सब आसमानों वाले और सब ज़मीनों वाले, और सूरज और चाँद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान भी। हाँ, वो बहुत से वो भी हैं जिन पर अजाब का मकूला साबित हो चुका है। ये सूरह हज की आयत नंबर 17 से 18 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। मेरे सामने बहुत सी अहम खबरें हैं, मैं उनकी जानिब बढ़ूंगी। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरों की शिद्दत में सोचा यही जा रहा था और कहा यही जा रहा था कि कुछ हद तक कमी आ जाएगी वक्त के साथ साथ, लेकिन ये मुजाहिरों में ना तो कमी आ रही है और ना ही अमरीकियों का गुस्सा ठंडा हो रहा है। अमरीकियों के जज्बात बहुत बुरी तरह से मुश्तइल होने हैं डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर। इसकी क्या वजह है, और इतनी बड़े पैमाने पर अगर उन्होंने कामयाबी हासिल की है तो फिर इसकी क्या वजह है? ये तमाम तर वजूहात आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे दिलावर चौधरी साहब। दिलावर चौधरी साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी, लेकिन दिलावर चौधरी साहब आपकी काइंड परमिशन के साथ में कुछ सुर्खियां हैं अखबार में जो मैं शामिल करना चाहूंगी। वालेकुम अस्सलाम। दिलावर चौधरी साहब, मैं आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ ज़रूर करूंगी, चंद एक सुर्खियों को शामिल करूँ। मुतनाज़ किशन गंगा रौतले डैमों पर सॉल्वेंसी की तजवीज़, भारत आलमी बैंक पर बरहम, इस हवाले से ज़रूर बात करूँगी। ये जो पानी के हवाले से मसाइल खड़े हो रहे हैं और भारत के जो कुछ ही अरसे के बाद हम पानी के मसाइल का शिकार होंगे, एक बहुत अहम और गंभीर किस्म का मसला है जो मज़ीद पेचीदा होता चला जाएगा हमारे लिए, लेकिन अभी तक हमने इस पर ना तो सोचा है ना ही होश के नाखुन लिए हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, दिलावर चौधरी साहब से इसकी वजूहात भी जानेंगे और डिस्कस करेंगे। तरक्की के मुखालिफिन का एजेंडा नाकाम बना देंगे, ये कहना है वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का। अमरीका में मुजाहिरों में शिद्दत, मज़ीद गिरफ्तारियाँ, एहतजाज गैर मुनसिफाना, मीडिया ने उकसाया, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। छावनी का संग बुनियाद रख दिया, शेख ज़ैद अस्पताल का इफ्तिताह, सवात में फ़ौज और अवाम की कुर्बानियों के बायस अमन कायम हुआ, ये आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का कहना है। मारूफ गुलकार ए नैयर भी इंतकाल कर गए हैं। बड़ा असासा होते हैं फ़नकार किसी भी मुल्क का, और हमारे मुल्क के फ़नकारों की अगर बात की जाए तो बिलाशुबा वो अपने फ़न से अमर भी हुए और दुनिया भर में उन्होंने नाम कमाया, और न सिर्फ नाम कमाया बल्कि उन्होंने इस ज़रख़ेज़ ज़मीन को ज़रख़ेज़ साबित करने में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। हमारे यहाँ अगर फ़नकारों के हवाले से बात की जाए, टैलेंट के हवाले से बात की जाए, तो इतना बिलाशुबा हमारे फ़नकारों ने अपने मुल्क को सर्व किया और इतनी खिदमत की है कि इसके हवाले से जितनी भी उनको दाद दी जाए और जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए, खराज अकीदत पेश किया जाए, वो कम है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो मुजाहिरों की शिद्दत है वो इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र क्यों आ रही है, कम होने के बजाय? दिलावर चौधरी साहब आपकी जानिब आऊँगी और आपसे मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहूँगी। कहा कुछ हलकों की जानिब से ये रहा था कि अमेरिका चूँकि एक बहुत लिबरल किस्म की कंट्री और यहाँ के लोग भी बड़े आज़ाद ख्याल हैं, लिहाजा एहतजाज करेंगे, एक आध दिन एहतजाज रहेगा, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद कुछ सब्र कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मुजाहिरों की शिद्दत है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो ये कहते हैं कि मीडिया ने उकसाया उनको, क्या वाकई ऐसा है? पहली बात तो ये है इरफाना कि ये लिबरल किस्म के और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये पता नहीं इसकी क्या हम डेफिनेशन करें, लेकिन जो अमेरिकन है एक बड़े मुस्तनद सर्वे के मुताबिक 77% अमेरिकन जो हैं वो बड़े सुपरस्टिशियस हैं। सही। 88% अमेरिकन जो हैं वो बड़े आम तालीम याफ्ता होते हैं, बड़े स्कूल लेवल का सर्टिफिकेट ले लिया, फिर उसके बाद टेक्निकलिटीज़, टेक्निकल एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन 11-12% लोग जो हैं वो करते हैं अमेरिका में। और इसके अलावा आपको पता है कि ये जो हम इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रीमिज़म के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये भी 1920 में अमेरिका से निकला ये लफ्ज़, कि उनकी वजह से ये जो है मॉडर्न डिक्शनरी में शामिल हुआ। ठीक है ना, इस तरह की चीज़। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये एक्चुअली मीडिया हाइप थी बहुत ज़्यादा, एस्टेब्लिशमेंट को बहुत सारे रिजर्वेशंस थे। अमेरिका के अंदर दो तरह की हुकूमतें हैं, एक जो हमें नज़र आती है कांग्रेस बेस्ड गवर्नमेंट, जो कि जिसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको कि आप समझ लें कि जिसका सुप्रीमो सदर होता है, और एक जो है वो है जो एम्पायर, अमेरिकन एम्पायर, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एस्टेब्लिशमेंट के सर पे खड़ी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ,
اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ ہمیشہ انہی لائنز پہ کام کرتا ہے جن لائنز پہ اسٹیبلشمنٹ کام کرتی ہے. امریکن میڈیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ افغانستان میں کیا کر رہے ہیں, آپ نے یہ کر دیا, آپ نے عراق میں وہ کر دیا, آپ آئیسس یعنی داعش کے خلاف کیا. بہت زیادہ کروڈ تنقید نہیں کرتا, وہ ساتھ لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک بات آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ بیسڈ میڈیا ہے. اس کے تو اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی ہائپ تھی. میں نے تو یہ کئی پروگراموں میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ٹرمپ ایک بہت بڑا اپسیٹ کرنے جا رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ سنگل ٹرم پریزیڈنٹ ہوں, اس کے بعد ان کی پالیسیز کو وہ اکنالجمنٹ نہ ملے, کیونکہ وہ ریئلٹی بیسڈ نہیں ہے ان کی باتیں, وہ ساری ہوا میں ہیں, خواب ہیں, ایک بے تکے خواب, وہ والے خواب نہیں جو ہم دکھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس کی اب چونکہ آپ دیکھیں کہ ایک چیز آپ نے دیکھا کہ نوائے وقت نے ایک خبر اور دی ہے کہ نیوز ویک نے تو اپنا جو ٹائٹل ہے وہ بھی شائع کر دیا تھا, کیونکہ وہ پہلے شائع ہونا ہوتا ہے ویکلی ہے, کہ اسے پتا تھا کہ یہ ہیلری آ رہی ہے. تو انہوں نے ہیلری کا بہت بڑا پورٹریٹ لگا کے تو لیڈی پرائم منسٹر یا میڈم پرائم منسٹر کے عنوان سے جو کہ سارے ان کو اپنے نیوز ویک جو ہے وہ واپس لینا پڑے. تو یہ میڈیا ہائپ اتنی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیا تھا کہ ہیلری ہی آ رہی ہیں, ٹرمپ کی شاید پریزیڈنٹ کے عہدے کے اوپر نہ ان کو انتخاب ہو سکے. اور وہ بالکل اس بات پہ جس طرح کہ میڈیا دیکھیں نا, نیوز ویک ایک بہت میچور رسالہ ہے, تو اگر وہ بھی اس طرح سوچ رہے تھے تو عام آدمی پہ کتنا اثر انداز ہوا ہوگا یہ سارا میڈیا کی جو ساری چیزیں ہیں, یہ ساری باتیں. تو وہ اب چونکہ ان پہ اتنا سائیکولوجیکلی اثر انداز ہوا ہے کہ اب وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ ٹرمپ بن گئے, اس لیے یہ ان کا جو کتھارسس ہے اس کے ذریعے ہو رہا ہے, مظاہروں کے ذریعے. ظاہر ہے کہ یہ مظاہرے جو ہیں یہ زیادہ دیر تو نہیں چلیں گے, رک جائیں گے. ایک حقیقت تو یہ ہے, آپ حقیقت کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں لیکن حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. حقیقت تو یہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. اب پتہ نہیں آگے چل کے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس رہتا ہے یا ڈس یونائٹڈ اسٹیٹس. ایک سوال قطع کلامی کی معذرت دلاور صاحب, ایک سوال یہ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اتنے ہی ڈس لائکڈ ون تھے تو اس طرح سے انتخاب میں کامیابی حاصل کرنا اور اتنی غیر متوقع کامیابی حاصل کر کے ان کا آنا, اور اب ان کے آنے کے بعد ان کی پالیسیز جو کہ وہ پہلے سے اناؤنس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ امپلیمنٹ بھی ہو پائیں گی یا وہ صرف انتخابی مہم کا حصہ تھیں؟ جیسے بہت سے حلقے ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ جتنی بھی باتیں اور جتنی بھی پیشین گوئیاں جن حلقوں کی جانب سے کی گئی ہیں وہ بالکل برعکس ثابت ہوئی ہیں. تو کیا ابھی بھی جو حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف انتخابی مہم کا حصہ تھیں اور ان پہ امپلیمنٹ ایسا نہیں ہوگا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ثابت ہو پائے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ عرفانہ کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹرمپ جو کہتے رہے ہیں وہ بہت ساری باتیں ان میں ریئلسٹکلی وہ بالکل الیکشن کے نعرے تھے. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم چین سے, میکسیکو سے اپنا بزنس واپس لائیں گے. دیکھیں یہ اسٹیل کے کارخانے تھے, یہاں 35 ہزار لوگ کام کرتے تھے. کلنٹن کے والد بھی یہاں کام کرتے رہے ہیں, لیکن اب یہ خالی ہے, ویران ہے, ہم بزنس واپس لائیں گے. لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے کہ کیسے لائیں گے. ٹھیک ہے. اب ہیلری کا پرابلم یہ تھا کہ ہیلری اسی کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ تھیں جو کہ گورنمنٹ میں رہے, یعنی ڈیموکریٹس, وہ خود بھی وزیر خارجہ تھیں اوباما کی اور سارا کچھ. تو وہ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ ان کی پارٹی کی وجہ سے. ایکچولی ہوا یہ کہ 9/11 کے بعد امریکہ کی اکانومی میں بھی بہت بڑا ایک زلزلہ آیا. ٹھیک ہے نا, ایک نیگیٹو. پھر اس کا نتیجہ آپ نے 2007 میں 9 میں اکنامک میلٹ ڈاؤن کی شکل میں دیکھا, جب چائنا نے بھی بہت بڑا ٹریجری بل دے کے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. تو ایکچولی وہ اثرات جو تھے وہ 9/11 کے تھے, لیکن اس کے سارے اثرات ظاہر ہوئے جب اوباما 20 جنوری 2009 کو اقتدار انہوں نے سنبھال لیا. ٹھیک ہے. تو اس کے وہ ریپرکشنز جو ہیں وہ اس وقت ظاہر ہونا شروع ہوئے. کام جو ہے وہ بش کے دور سے شروع ہو گیا تھا. لیکن اس چیز کو کسی وہاں انڈرسٹینڈ, جب ہمارے لوگ بھی ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے ہیں تو ہم بھی یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ ضیاء الحق کے دور میں بویا ہوا بیج اب تناور درخت بنا ہے, اس کے نیگیٹیوٹی ہم اب بھگت رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ موجودہ گورنمنٹ ہی کا کیا در ہے. تو اسی طرح امریکنز بھی ہمارے سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے, وہ زیادہ اس طرح. ٹھیک ہے, وہاں ایک سسٹم ہے, سسٹم رول کر رہا ہے جو ہم سے بہت بہتر سسٹم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت ہی بہتر. تو لیکن لوگ تو ویسے ہی ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ عام پڑھے لکھے لوگ ہیں, زیادہ اس پہ بادر نہیں کرتے, زیادہ پالیٹکس پہ بات بھی نہیں کرتے. تو وہ بھی اس بات پہ کنونس تھے کہ یہ لوگ چینج نہیں لائیں گے. تو اس پر جو ایک اور جس طرح کا دیکھیں, اوباما نے ایک بڑا لوکریٹو نعرہ دیا کہ چینج وی نیڈ.
بالکل ٹھیک ہے. اور اس پر اس سے بھی بڑا لوکریٹو نعرہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا. اب اوباما کے جو لوگ تھے, جو اوباما کی چونکہ پارٹی کی تھی ہیلری, وہ یہ نہیں دے سکتی تھی چینج. وہ تو وہی کہیں گے کہ ہم اسی کو پرویل کر رہے ہیں. اگر وہ کہیں کہ ہماری پارٹی نے غلط کیا تو وہ بالکل ہی کام دوسری طرف چلا جاتا. تو اس کو جب یہ سارے ریپرکیشنز ہوئے, اکنامک پرابلمز آئیں, وہاں پہ میلٹ ڈاؤن ہوئے, سارا کچھ ہوا, تو وہ 9/11 سے جو سلسلہ چلتا رہی ہے, اس سے پہلے سے جو اکانومی کولیپس کی طرف جا رہی تھی کیپٹلزم ایز اے ہول بھی, تو اس کا جو سارا بہت زیادہ اثرات جو ہے وہ اوباما کے دور میں ہوئے. تو اس کا فائدہ اٹھا کے ٹرمپ نے جو نعرہ دیا, انہوں نے کہا وی آر گوئنگ ٹو میک امریکہ گریٹر اگین, گریٹر امریکہ کی طرف چلیں, کیونکہ یہ امریکہ کو یہ پیچھے لے گئے ہیں. انہوں نے بزنس جو ہے وہ چائنا کو دے دیے ہیں, میکسیکو کو دے دیے ہیں, ایکسٹریمزم کو بڑھا دیا ہے, امیگریشن بالکل بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ امیگریشن کے بند کھولے ہوئے ہیں, لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں. یہ لوگ اس پہ کنونس ہوئے, کیونکہ لوگ بہت زیادہ کتابیں نہیں چھانتے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لوگ وقتی حالات دیکھتے ہیں اور اس کے ایموشنلی جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ ان کو اثرات جو ہے وہ زیادہ مرتب ہوتے ہیں, ریئلسٹک کم ہوتے ہیں. دیکھیں ہیلری نے بڑی ریئلسٹک باتیں کی. انہوں نے کہا اکانومی ڈیجیٹل بھی تو ہوئی ہے. ڈیجیٹل اکانومی, دیکھیں ڈیجیٹل اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ایک کارخانے میں 500 لوگ کرتے تھے, اب ڈیجیٹل اکانومی, ہائیڈرولک مشینری, اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی امپروومنٹ پچھلے 10-15 سال, اب اس کی جگہ 50 آدمی کافی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن لوگ یہ بات نہیں سمجھ پائے. انہوں نے کہا نہیں یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے, جو بزنس چائنا کی طرف جا رہا ہے, جو میکسیکو اتنے بڑے کارخانے, اور ہم بے روزگار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ بھی چیزیں جو ہے وہ ان کو کنونس نہ, اور اس کو بالکل ایموشنلی جو ہے وہ کیش کیا ٹرمپ نے, تو وہ آئے. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ ان کی پالیسیز دیکھیں, ان میں سے آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ نے ایک بات کی ہے کہ میڈیا اکسا رہا ہے. وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اکسا رہی ہے. میڈیا کون ہے؟ میڈیا ہم نے پہلے اس ذکر کیا کہ امریکن میڈیا بالکل اسٹیبلشمنٹ کی لائنز پہ چلتا ہے. اسٹیبلشمنٹ وہ بیوروکریسی ہے, وہ ایجنسیز ہیں, وہ اس میں آرمی بھی ہے, ان میں پینٹاگون بھی ہے, ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیوروکریٹس بھی ہے. ایک ایسا وہ ایک سرکل ہے جس کو آپ ایک امپائر کہہ لیں. ٹھیک ہے, جو الیکٹڈ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں نا, لیکن امپائر. تو اس لیے یہ جو ہے میرا خیال ہے ایک تو ٹرمپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک رفٹ رہے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بہت ساری پالیسیز, ظاہر ہے وہ بہت ساری انریلسٹک چیزیں بھی تھیں جو کہ وہ نہیں کر سکیں گے, لیکن ایک سخت صدر وہ پاکستان کے لیے بھی کھل کے بات کریں تو ثابت ہو سکتے ہیں. کل کو وہ کوئی ایسا بل جو کہ اوباما نے یا ان کی ایڈمنسٹریشن نے سمجھا کہ اس کو اس طرح نہیں آنا چاہیے, وہ اس طرح کا کوئی لا سکتے ہیں, چیزوں کو بہت زیادہ آگے کی طرف لے جا سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی میجورٹی ہے, کانگریس میں بن گئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بل بھی پاس کروا سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں کروا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جس کا برطانوی اخبار نے بھی ذکر کیا کہ امپیچمنٹ, کہ جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تھوڑی ٹسل ہے, اور کچھ بہت سارے لوگ جو ریپبلکن یعنی کہ جو ٹرمپ کی پارٹی ہے وہ ان سے بھی ناراض ہیں. ایون جو بش ہے انہوں نے بھی ووٹ نہیں ڈالا کہ میں ٹرمپ کو ووٹ نہیں دوں گا, تو اس لیے میں کسی کو بھی نہیں دیتا, جو سابق پریزیڈنٹ تھے ریپبلکن. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اسپیکر نے ان کی مخالفت کی. ٹرمپ نے جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے وہ انہوں نے کہا میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ ٹرمپ because is not the fit person for the American presidency. تو اس طرح کی وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے لائک مائنڈڈ لوگوں کو ساتھ لے کے وہ ایک امپیچمنٹ کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اگر ٹرمپ آئیں تو ان کو امپیچ کر کے جو ہے وہ چاہے ان کے وائس پریزیڈنٹ آ جائیں یا کیا, ایک سلسلہ جو ہے وہ جو ہے ان کو جو ہے پریزیڈنسی سے ختم کر دے. لیکن یہ چیز جو ہے امریکہ کی ایک بہت بڑی تقسیم کا اشارہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے, یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی 24 سالہ صحافت میں پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ امریکہ میں کوئی مظاہرے ہوئے ہیں اور وہاں انہوں نے اپنے پرچم کو, وہ ہم تو باتیں کرتے ہیں نا, لیکن جو دیکھیں جو ٹھیک باتیں وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے نا, ہم تو لیکن ہم اپنے جو قومی اقدار ہیں ان کی اس طرح رسپیکٹ نہیں کرتے جس طرح انہوں نے. پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ کا پرچم نظر آتش کیا گیا, اس کو پاؤں تلے روندا گیا ہے. یہ سول وار کے بعد جب کہ سٹیٹس آپس میں لڑ رہی تھیں اور اس کو اچھا مختلف جو وہاں پر احتجاجی مظاہروں کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہیں, ان مظاہرین کا یہ
کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا در حقیقت چہرہ ہے ہی نہیں. امریکہ کا جو چہرہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے سامنے آئے گا, امریکہ وہ نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ کا یہ چہرہ جائے دنیا کے سامنے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہم بات کریں, بزنس مین ہونے کی حیثیت سے بات کریں, تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر سیاست میں دیکھا جائے تو انہیں سیاسی مسخرے سے زیادہ کوئی نام نہیں کبھی دیا گیا. اگر بزنس مین کے حوالے سے کہا جائے تو ایک کامیاب بزنس مین ہے. اب یہ سیاسی مسخرہ اور کامیاب بزنس مین, یہ دو ٹائٹل اس وقت ان کے پاس موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے زیادہ اچھے طریقے سے دفاع کریں گے ٹائٹل کا؟ دیکھیں بات یہ ہے, وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے, بٹ as far as politics is concerned, he is reflecting the American mind. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسخرہ ہے, وہ دیکھیں وہ جمہوری اقدار کا جو ان کا طریقہ کار ہے, اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میجورٹی رول نہیں ہے, لیکن اس کے مذاق اڑا رہے ہیں. وہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ امریکن مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. 9/11 کے بعد جس طرح پاکستان میں ایکسٹریمزم بڑا ہے, میں سمجھتا ہوں ضیاء الحق کا بیج بویا ہوا تھا, وہ ختم نہیں ہوا, لیکن اس کو بہت بڑھاوا مل گیا اس ایکسٹریمزم کو 9/11 کے بعد. اسی طرح امریکن سوسائٹی, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہاں بھی ایک چینج آئی ہے, وہاں بھی چیزوں کو ایکسٹریمزم کی طرف, یہاں ریلیجس ایکسٹریمزم بڑا ہے, وہاں پہ تقسیم کے حوالے سے, لوگوں کو جانچنے کے حوالے سے کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں, یہ ایسے شاید ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ ہماری پرابلم جو ہے یہ چائنا کی وجہ سے, یہ لوگ, یہ بلیک پریزیڈنٹ آ گیا اس نے بیڑا گرک, اس طرح کی سوچ کا ایکسٹریمزم بڑا ہے. ٹھیک ہے, اور اس ایکسٹریمزم نے لے کے آیا ہے ٹرمپ کو. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے, تو اس کا مطلب ہے جو 290 الیکٹرل ووٹ لوگوں نے اس کو دے دیے ہیں, اور ابھی 34 الیکٹرل ووٹس کا فیصلہ آنا, اس میں شامل ہونا باقی ہے, 300 سے بڑھ جائیں گے. کیا وہ سارے سیاسی مسخرے ہیں؟ امریکن جو ہے وہ اس طرح ہمیں, میرا خیال ہے اس چیزوں کو ریئلسٹکلی سوچنا چاہیے. تو یہ امریکن مائنڈ سیٹ ایکسٹریمزم ہے جو ریفلیکٹ کر رہا ہے ٹرمپ کی شکل میں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو امریکن اکانومی ہے یا امریکن گلوری ہے, یہ سوچ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. وہ جب کہ کوئی مطلب ایک گلوریفیکیشن ہوتی ہے, ایک شاندار آپ کا حال ہوتا ہے, ایک بہت بڑی آپ ہوتی ہے, دنیا کے حکمران آپ کہلاتے ہیں, آپ کا پریزیڈنٹ اسٹرانگسٹ مین آف دی ارتھ سمجھا جاتا ہے یا کہلاتا ہے. تو پھر جب چیزیں آپ کے ہاتھ سے ریت کی طرح سرکنے لگیں, تو پھر آپ میں ایک انریسٹ, ایک بے چینی, ایک ایکسٹریم مزم کی سوچ, ایک کرویلٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے. بہت اچھے وقت کے بعد آپ زوال کی طرف جا رہے ہیں. تو اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ امریکن, ہم یہ نہیں, ہم دشمن کی توپوں میں کیڑے نہیں ڈال رہے, کہ ہم اس طرح اس کو نہیں چاہ رہے. ہم مطلب ہم ایک نیشن کے طور پہ ایک سویلائزیشن, میں چونکہ سویلائزیشنز کا بھی اسٹڈی کرتا رہتا ہوں, اور اینشینٹ سویلائزیشنز کو بھی میں نے دیکھا ہے. ایک وقت میں ایجپٹ جو ہے, مصر, ایک بہت بڑی, سب سے بڑی طاقت تھی. میسوپوٹیمیا کے شیرین, پھر یہ بیبلون آپ نے سنا ہوگا, بابل, یہ بہت بڑے بڑے تھیں. پھر اوٹومن جو تھے ترکی کے, وہ بہت بڑی سپر پاور تھیں, برٹش تھے, لیکن ان کا زوال کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں اس کو آبزرو کرنا, دیکھنا. تو یہ ہے کہ جب آپ کے چیزیں, آپ ابھی بھی امریکن جو ہے وہ بہت بڑا ریسرچ کا بہت بڑا ہب ہے. چائنیز ان کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں ریسرچ کے حوالے سے, انوویشن کے حوالے سے, چیزوں کو مطلب ایجاد کے حوالے سے. کاپی کرنا اور چیز ہے, انوویٹ کرنا اور چیز ہے. لیکن جو اکانومی ہے, دیکھیں چیزیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں, جب آپ کی اکانومی خراب ہونا شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جب آپ کے پاس پیسے ہیں نا, تو آپ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں, ریسرچ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, روٹی آہستہ آہستہ جانے لگے, تو نہ آپ کو کتاب کا خیال آتا ہے, نہ ریسرچ کا. سب سے پہلے پیٹ بھرنے کا آتا ہے, جھٹکی سی بات میں. تو امریکنز کی اکانومی جب ڈول ڈرمز میں آ رہی ہے تھوڑی سی, تو اس کی وجہ سے ان کے ہاں یہ وہ چیزیں جو ہے, دیکھیں ایڈورڈ سید ایک بہت بڑے فلاسفر اسکالر گزرے ہیں, جو کہ فلسطینی تھے, کرسچن فلسطینی, اور امریکہ میں پڑھاتے رہے ہیں. ان کی کتاب ہے کلچر اینڈ امپیریلزم, کہ یہ امپیریل ملک جو تھے, جو دنیا پہ دوسرے ملکوں پہ وسائل پہ قبضہ کرتے تھے, برطانیہ وغیرہ یہ وہ, تو جب یہ قبضہ کر کے ان کی دولت اپنے ملک میں لاتے تھے, تو اس دولت کے بر پہ بہت بڑا زبردست لٹریچر, کلچر ڈیولپ ہوتا تھا, ریسرچ, لوگ ظاہر فراوانی تھی. تو جب اکانومی تھوڑی ڈیٹوریشن کا شکار ہوتی ہے, تو پھر ایک طرح کا فرسٹریشن سی ڈیولپ ہوتی ہے. تو اور وہ پھر اس کے بعد آپ کی ریسرچ بیسڈ
جو سوسائٹی ہے اس میں بھی تھوڑا سا فرق آتا ہے, آپ کی اور سوچ میں فرق آتا ہے, ایکسٹریمزم بڑھتا ہے, چیزوں کو آپ ریئلسٹکلی نہیں لیتے, آپ بالکل اس کو فنیٹیکلی لینا شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, فنیٹیکلی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب امریکن سوسائٹی میں ڈیولپ ہونے لگی ہیں ان کی اکانومی. اور ایک کامیاب بزنس مین کا آنا کیا معیشت کے لیے اچھا ہوگا, فائدہ مند ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک اس میں یہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ اس کو اگر دیکھیں نا, اگر وہ کئی بات, لیکن ابھی تک جو ان کی باتیں ہیں ان کے اندر کوئی ڈیپتھ نہیں ہے اکنامک. ایسا ہے بالکل, جیسے وہ کہتے ہیں جی یہ نیفٹا ہم دیوار کر دیں گے میکسیکو کے آگے, تو اسی طرح ہم چائنا سے اپنا بزنس واپس لائیں گے, کیسے لائیں گے یہ نہیں بتاتے. اسی طرح انہوں نے کہا جی یہ جو نیفٹا ہے یہ بہت برا ایگریمنٹ ہے, یہ فری نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ, ہم اس کو ختم کر دیں گے, اس کی جگہ کیا لائیں گے یہ نہیں وہ بتاتے. تو ایک کامیاب بزنس مین ٹھیک ہے وہ اب انڈیویجولی بہت کامیاب ہیں, لیکن انہوں نے اکنامکس کی ڈگری بھی لی ہوئی ہے, گریجویٹ ہیں وہ اکنامکس کے, پڑھے لکھے ہیں, وہ ان پڑھ نہیں ہے ہماری طرح کے ٹرمپ نہیں ہے, جس طرح کے ٹرمپ ہمارے ملکوں میں پائے جاتے ہیں, بہرحال وہ اس طرح کے ٹرمپ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بڑے عجیب سے ٹرمپ ہے نا, جو مطلب اسکالر بنے ہوئے ہیں اور کوئی مڈل سے بھاگ کے کسی نے جعلی ڈگری بھی لے لی ہے میری طرح, یا کسی نے کسی طرح, میں اپنے پہ لے لیتا ہوں حالانکہ میری ساری ڈگریاں جو ہے وہ کلیئر ہیں. بہرحال میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اکانومی کو اس طرح انہوں نے ابھی جو چیز کیش کی ہے وہ لوگوں کے جذبات ہیں, ٹھیک ہے, وہ ریئلسٹک پوائنٹ کے اوپر بات نہیں کی انہوں نے. ان کو پتا تھا کہ لوگ مشتعل ہیں, ان کے جذبات, اکانومی جو ہے ان کو فرسٹریٹ کیا ہوا ہے, لوگ ان کا گھوسٹ ٹاؤن بن گئے ہیں وہ کارخانے, جہاں 35 ہزار سٹیل کے کارخانے تھے, لوگ 35 ہزار لوگ کام کرتے تھے, اب وہاں بالکل کچھ وہ بند ہو گئے ہیں, تالے پڑ گئے ہیں ان کو کئی ریاستوں میں, اور وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر گئے ہیں ان ریاستوں میں جہاں پہ بزنس ہے, وہاں پہ یہ صورتحال ہے. تو اس میں انہوں نے لوگوں کے ایموشنز کو کیش کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہمارے ایموشنز کی, کیونکہ ہماری سیاست ہو یا ہمارے کوئی بھی ایسے فیصلے ہوں وہ ہمارے تو ہوتے ہی ایموشنز کی بنیاد پر مبنی ہیں. وزیر اعظم نے ایک بڑی ایموشنل سی بات کی ہے, ایموشنل سا اسٹیٹمنٹ ہے وزیر اعظم کا, وہ میں شامل کرتی ہوں. ترقی کے مخالفین کا ایجنڈا ناکام بنا دیں گے, ماضی کی حکومتیں تو حاجیوں کے پیسے بھی کھا گئیں. اب یہ دیکھیں گے کیسی ایموشنل گیم تھی, کیسا ایموشنل جملہ تھا. حاجیوں کے پیسے اگر گزشتہ حکومتوں نے کھا لی اور اس حکومت نے ان پہ صحیح طریقے سے لگا دیے تو کیا حکومت نے کو بہت احسان کیا؟ حکومت کے پاس عوامی کا پیسہ ہوتا ہے نا, عوامی کے دیے ہوئے اختیارات ہوتے ہیں, اگر وہ عوام کو سرو کرتے ہیں تو اس میں احسان والی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے عرفانہ کہ ایک عمران کی مجھے یہ بات بالکل ٹھیک لگتی ہے, باقی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے اور ہے بھی, بہت ساری باتوں سے میں ان سے مطلب متفق نہیں ہوں, جس طرح کہ نواز شریف کی بھی کئی باتوں سے نہیں ہوں گا, یہ میرا پرسنل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کی یہ بات ٹھیک ہے, ایک گورنمنٹ میں بیٹھ کے جب آپ کہتے ہیں نا کہ ماضی کے لوگ یہ کھا گئے ہیں, تو بھئی آپ احتساب کا کیوں نہیں کر رہے؟ آپ تو الیکشن میں کہتے تھے اسی طرح جس طرح ٹرمپ نے خواب دکھائے, آپ نے بھی دکھائے کہ ہم تو لوگوں کے پیٹوں سے جو ہے حرام کا کرپشن کا پیسہ نکالیں گے, زرداری کے پیٹوں سے نکالیں گے, فلاں کے میدوں سے نکال لیں گے, فلاں کے یہ کر لیں گے. تو آپ نے تو اب آپ یہ باتیں کریں 3.5 سال گزارنے کے بعد کہ جی یہ تو ماضی کے پیسے کھا گئے, تو آپ کا احتساب کا ادارہ کہاں ہے؟ آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ دیکھیں اپوزیشن اگر آپ کو کہے کہ آپ کرپشن کر رہے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن گورنمنٹ اگر کسی کو کہے تو اس کو کہنا نہیں ہے, اس کو ایکٹ کرنا ہے, اس کو اپنے اداروں کے ذریعے بولنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو خبر کا اگلا حصہ آپ نے پڑھا کہ ہم ناکام بنا دیں گے. ہمارے یہاں یہ بہت ہی بڑا سیاست کا یہ جو ہے نا, چاہے وہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, میں کسی پرٹیکولر بات نہیں کرتا کسی پارٹی کی, لیکن یہ بڑا لکریٹو, بڑا خوشگوار, خوش کن, محسور کن لفظ ہے گے. ٹھیک ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ ہو جائے گا, یہ ہاں مطلب کبھی ہمیں کسی نے سالڈلی یہ نہیں کہا کہ یہ ہو گیا ہے. ہم اور جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے اس کے دور میں ان کے مطابق اکانومی بڑی ترقی کر رہی ہوتی ہے, آسمان پہ پہنچی ہوتی ہے,
ورلڈ بینک اس طرح کے رپورٹس آنے لگتی ہیں, وہ کئی رپورٹس جو ہیں وہ باہمی تعلقات کا بھی نتیجہ ہوتی ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ گورنمنٹ جاتی ہے, اگلی گورنمنٹ آتی ہے, پتہ لگتا ہے جی وہ تو خزانہ خالی کر گئی ہے, ہم پہ بڑی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں, ہم تو بس سمجھیں آپ کی کوئی نیکی کام آ گئی ہے, عوام جو ہم آپ پہ اب حکمرانی کرنے آ گئے ہیں اور ان سے آپ کی جان چھوٹ گئی, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, ہم ٹرمپ کی بات کرتے ہیں, ہم مودی کی بات کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں عرفانہ کہ میں نے اتنا عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں, میں یہ بڑا وطن پرست ہو کے یہ بات کر رہا ہوں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, مجھے اپنے ملک سے محبت ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے تو ابھی تک اتنی زیادہ, راہل گرفتار بھی ہو گیا ایک مظاہرے میں, اپوزیشن لیڈر ہے کانگریس کا انڈین, لیکن اس نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ مودی نواز شریف کا یار ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ عمران جو ہے وہ مسلمانوں کا دوست ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں زیک گولڈ سمتھ کو نے الیکشن لڑا, ہار گیا میئر کا, لیکن پورے برطانیہ میں یہ کسی نے نہیں کہا کہ جناب یہ تو عمران مسلمان جو ہے اس کا یہ وہ رہا ہے, بردر ان لا رہا ہے. وہاں تو یہ باتیں نہیں ہوتی. یہ ہم کیوں نہیں کر, ٹرمپ نے نہیں کسی کو کہا کہ جناب آپ اس کے دوست ہیں, فلاں ہیں, یا ہیلری نے نہیں کہا, بلکہ ہیلری نے تو اور بڑی بات کی کہ امریکہ ہیز ون. ٹھیک ہے نا, امریکہ جیتا ہے, وہ جیسے کہ ان کی روایت ہے. تو یہ ہمارے یہاں یہ کیوں ہوتا ہے, اس طرح کی بلیم گیم کر کے, اس طرح کی چیزوں کو اس لیول پہ لا کے جو ہے ہم پالیٹکس کرتے ہیں. ایک تو بلیم گیم اس لیول کی ہوتی ہے, بڑی کروڈ قسم کی, اور دوسرا پھر یہ گے والا جملہ کہ کر دیں گے, ہو جائے گا, یہ فلاں پہاڑ جو ہے اس کو گرا دیں گے, نیا پہاڑ جو ہے وہ بنا دیں گے, جی یہ ہو جائے گا. یہ ایک تو گاہ سے اپنی جان چھڑانی چاہیے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں. دوسرا اتنے چھوٹے سطح کے الزامات سے لگانے کے بجائے اوپر اٹھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف بھی اس ملک کے محب وطن ہیں, لاکھوں لوگوں کے نمائندے ہیں. عمران خان بھی محب وطن ہے, وہ بھی لاکھوں لوگوں کے نمائندے ہیں. ان کو بھی لاکھوں لوگ جو ہیں انہوں نے ووٹ دیا ہے, چاہے وہ لاکھ نواز شریف کے لاکھوں سے کم رہے ہیں, اس لیے نواز شریف کی پارٹی اقتدار. تو میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کو اس طرف لگانے کے بجائے ایک تو گے کا فکرہ کم کریں. ٹھیک ہے نا, مطلب میں یہ جملہ, یہ ترقی کے مخالفین وہ کہتے ہیں جی ترقی کے کون ملک کی ترقی کا مخالف ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی احتساب چاہتا ہے تو وہ مخالف نہیں ہو سکتا. اسی طرح کوئی وزیر اعظم کسی کو بنایا ہے یا بنا ہے اور اس ملک کے لیے وہ کام کر رہا ہے تو وہ سیکیورٹی رسک نہیں ہو سکتا. یہ بات عمران خان کو سمجھنی چاہیے, اور ہمیں بھی میرا خیال ہے کہ اگنور کرنا چاہیے ایسے پولیٹیشنز کو جن کی پوری پارٹیاں ٹانگیں میں پوری آ جاتی ہیں, اور وہ بیٹھے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سن رہے ہوتے ہیں. میڈیا کو بھی چاہیے کہ ان کو چاہیے کہ پریکٹیکلی پہلے اپنے آپ کو پروو کریں. لوگوں کے درمیان میں سے جو ہو کے آئے گا, میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کو ہی وہ, اور لوگوں کو بھی چاہیے اس کو ہی سنیں. ٹھیک ہے نا, جب آپ کسی کو ووٹ نہیں دیتے, جب آپ کسی کو اکنالج نہیں کرتے تو اس کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ اگر اس کی باتوں سے امپریس ہے تو اس کو ووٹ دے, اس کی پارٹی کو دنیا کی ملک کی سب سے بڑی پارٹی بنائے. بالکل ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو خالی یہ ایکچولی جو آپ نے بات کی, خبر بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ہمارے یہاں انرجی کرانچ کیوں ہوتا ہے, یہ ڈیمز کیوں نہیں بن رہے جو انڈیا, تو یہ وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ باتیں کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. صحیح. تو پریکٹیکلٹی سے ہٹ گئے ہیں, ایڈہاکزم کے عادی ہو گئے ہیں. اتنا بڑا ہمارا مسئلہ ہے اور اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ ابھی تک ہم اس پہ سوچنا پسند نہیں کر رہے ہیں, اور 2 سال کے بعد ہم اس مسئلے کو جب لوڈ شیڈنگ کی طرح اپنے سر پہ پڑتا ہوا عذاب کی صورت میں دیکھیں گے تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کتنا پانی کھو چکے ہیں. بالکل. اور پھر ہوتا یہ ہے جب ہم پہ کوئی افتاد پڑتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ فلاں کی سازش ہے, یہ فلاں کی سازش ہے. بالکل ایسا. دیکھیں سازشیں وہیں کامیاب ہوتی ہیں جہاں پہ پودا, سازشیں ایک دن میں تو نہیں ہوتی ہیں. دیکھیں سال ہر سال سے یہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ ایک دن آئے گا پاکستان کو یوں محروم کیا جائے گا. آپ کاؤنٹر کیوں نہیں کر لیتے؟ بنجر زمین پہ کبھی فصل اگتی ہے. بالکل صحیح. فصل وہیں اگتی ہے جو اس کو اگانے کے قابل ہوتی ہے. تو سازشیں وہیں پنپتی ہیں جہاں پہ کہ وہ پوٹنٹ ہوتی ہیں, ان کا وہ بن سکتی ہیں. تو آپ ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں تو دوسرے لوگ آ کے یہاں سازشیں کرتے ہیں نا. ایک یہ بھی تو پہلو ہے, اس پہ اپنے بھی تو دیکھنا بھی ہے. میس فوبیا کا شکار نہیں رہنا چاہیے ہمیں کہ جی یہ ہو گیا ہے, اینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے بجائے ہمیں ریئلسٹکلی پہلے اپنا احتساب کرنا چاہیے. دیکھیں انڈیا ہمارا پانی دبا کے بیٹھا ہوا ہے, کشن گنگا ڈیم, راتلے ڈیم, لیکن جو 30 سے 40 ارب ڈالر کا پانی ہر سال ہم سمندر میں پھینک دیتے ہیں, اس کا کیا؟
بالکل ٹھیک ہے, وہ تو ہمارے بس میں ہے نا, بس میں ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ تباہی پھیلاتا ہوا پورے اس ملک میں جو ہے ہر دوسرے سال جو ہے سیلاب آتا ہے اور وہ گرتا ہے, اور سیلاب نہ بھی آئے تو ویسے بھی ہم پانی ضائع کر رہے ہیں, اور وہ 1 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ 1 ارب ڈالر کا ہے سویٹ واٹر, جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں, وہ اس کا کون ذمہ دار؟ بالکل ٹھیک ہے. اور دلاور صاحب, ہمارے یہاں پر ہمارے فورم سے کالا باغ ڈیم کی ہمیشہ سے بات کی گئی ہے, میں کالا باغ ڈیم کی بھی بات نہیں کرتی, چلیں کالا باغ ڈیم ایک متنازع مسئلہ ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے, چھوٹے چھوٹے دیگر ہم ڈیم بنا سکتے ہیں. بھارت میں 100 سے زیادہ ڈیمز بن چکے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور بے شمار ان کے پاس اس طرح کے آبی ذخائر کو سٹور کرنے کے لیے ان کے پاس وسیلے اس وقت موجود ہیں. ہم کیوں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈیمز, ایک ڈیم بھی کوئی ایک ایسا بتائیے کہ ہمارے ہاں بنایا گیا ہو یا اس کے لیے کام شروع ہوا ہو یا اس کے لیے کوئی ایسا منصوبہ بنا ہو, کچھ بھی نہیں ہے. اور جب ہم ترس جائیں گے پانی کی بوند بوند کو, تب ہمیں یہ سارے خیال آئیں گے. اس کے لیے نا ایک کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے, ایک ویو چاہیے ہوتی ہے. میں نے ایک آبی ماہر سے پوچھا اپنے پاکستانی, کہ میں نے کہا یہ انڈیا میں اتنے ڈیم بنتے ہیں, انہوں نے کہا پتہ ہے یہ نہرو جب آئے تھے وہاں تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ڈیمز آر دی ٹیمپلز آف ماڈرن انڈیا. بالکل ٹھیک ہے, وہ مطلب جس طرح آپ عبادت گاہ بناتے ہیں اس طرح ڈیم بنائیں, جدید انڈیا کی عبادت گاہیں ہیں یہ ڈیم. تو ہمارے کسی لیڈر نے اس طرح کی کنوکشن نہیں دی, ٹھیک ہے نا, دینی چاہیے تھی. حالانکہ وہ جو دنیا سے وعدے کر کے کشمیر کے اوپر اتنے کر کے وہ مکر جاتے ہیں, اور ہم اپنا ملک کو نہیں سنوار سکے, ٹھیک ہے نا, ہم اس پر توجہ نہیں دے سکے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے, دیکھیں میں کالا باغ ڈیم کی بات کی, کالا باغ ڈیم سیاسی مسئلہ ہے, متنازع نہیں ہے, ٹیکنیکل متنازع مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ایک بات, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ را نے بھی اس پہ بڑا کام کیا ہے اختلافات پیدا کرنے کے لیے. وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے نا, تو دشمن ہے. دشمن کیا, کبھی کوئی ایسا دشمن دیکھا ہے جو اپنے گھر کا چراغ جو ہے وہ نکالے اور کسی دشمن کے گھر میں جلائے کہ یہاں روشنی ہو جائے؟ اس کا تو کام ہے کہ وہ آپ کے گھر میں اندھیرا کرے اور اپنے گھر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش. وہ تو ہے ہی دشمن, بالکل کھلا دشمن ہے. بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں, فاٹا میں کیا کر رہے ہیں, افغانستان, سب کھلی چیزیں ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا, اگر ہم ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں تو ہم ان سے بڑے دشمن ہیں اپنے ملک. ٹھیک ہے نا, ہم کر رہے ہیں نا, ہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ بلاول بچہ ہے, بلاول کو سیاست نہیں آتی, والد کی گود میں رہتا ہے اور بڑے بڑے سیاستدانوں سے الجھتا ہے. یہ چودھری نثار جیسے میچور سیاستدان ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں, اس قسم کے سٹیٹمنٹس ہمیں زیب دیتے ہیں, ہم اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں, جو عملی کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم سے ہو نہیں پاتی ہیں. بہت بڑی ناکامی ہے ہمارے سیاست. ہمیں اس طرح کی لیول پہ, دیکھیں ہر ایک کا ایک سٹائل ہے. اگر وہ چھوٹا ہے اور وہ بات اس طرح کرتا ہے, کسی کو چاچا کہتا ہے, کسی کو انکل کہتا ہے یا بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, سیاست میں نہ کوئی چاچا ہوتا ہے نہ انکل ہوتا ہے, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن اس کا اس طرح آپ کو اتنا اس پہ ریئیکٹ کرنے کی بڑا, اس کو اوور ریئیکٹ کرنا, یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ جسے کتنے دن تک ڈسکشن میں رکھا جائے. آپ وزیر داخلہ ہیں, ایک بڑی دیر سے سیاست میں ہیں, اگرچہ کہ ٹھیک ہے مطلب اس طرح شاید اس طرح عوامی نہیں ہے جس طرح کے بڑے لیڈر ہوتے ہیں. بلاول تو ایک پارٹی کا لیڈر ہے نا, وہ ایک چیئرمین کہلاتا ہے. تو آپ تو ظاہر ایک پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں, آپ تو ایک ساتھی ہیں چیئرمین کے اپنے یا صدر کے, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال آپ اس سے زیادہ بڑے سیاستدان ہیں. جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا شاید آپ اس وقت کے پولیٹیشین ہیں, تو اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کے بجائے میرا خیال ہے, دیکھیں جس کے بارے میں اس نے کہا اس نے تو کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, حالانکہ وہ زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں عمران خان, میں محسوس کرتا ہوں, لیکن انہوں نے اس کو بڑا لائٹ لیا. کچھ چیزوں, دیکھیں کچھ زندگی میں ہر چیز جو ہے نا وہ سنجیدہ لینے والی نہیں ہوتی, کچھ لائٹ لینے والی ہوتی ہے. ہم سنجیدہ ایشوز کو لائٹ لے لیتے ہیں نا, پانی کا مسئلہ سنجیدہ ہے. بہت خوبصورت بات کی, بہت اچھی بات کی. میں کہتا ہوں یہ جو سیگمنٹ ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو آپ نے نثار والا ایشو چھیڑا ہے, اس کا لب لباب یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم سنجیدہ باتوں کو جو ہے وہ غیر سنجیدہ لے لیتے ہیں اور غیر سنجیدہ باتوں کو سنجیدہ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے اگر چلتا رہا تو کیا بنے گا. بہرحال کچھ تھوڑی سی بات جو ہے وہ سندھ کی سیاست کے حوالے سے کرتے ہیں. سندھ کی سیاست میں کچھ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں, یہ تبدیلیاں کام آئیں گی, کچھ کارگر ثابت ہوں گی؟ دیکھیں سندھ کی سیاست کا اوور آل پیٹرن تو وہی ہے. اگر آپ گورنر کی تبدیلی کی بات کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے عشرت العباد کو ہٹانا تھا, کوئی بات نہیں, گورنر آتے جاتے رہتے ہیں, تو آپ کوئی ایسا بندہ لے کے آتے جو کہ جس کو کہ وہاں پہ بڑے بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں, آپریشن چل رہا ہے بہت بڑا کراچی میں,
بہت ساری کامیابی ملتی ہے، پھر اس کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ایک ایک گھنٹے میں 4 لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، کسی اچھے بڑے سلیبریٹی کو قتل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان حالات میں آپ کوئی ایسا ایکٹیو قسم کا گورنر لے کے آتے جس کا اس کو بھی ایکسپیرینس ہوتا، اس کو بھی وہ کرتا میٹنگز میں، اس کو اپنی بڑی سالڈ رائے دے پاتا، اور پھر ذرا تھوڑا سا نوجوان ہوتا، ذرا پرجوش ہوتا. مطلب وہ اگر کوئی بیماری ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اس طرح بری بات نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ ایج فیکٹر ہو، کوئی بیمار ہو، آپ اس کو oblige کریں اس لیے کہ کسی وقت میں آپ محسوس کریں کہ وہ کسی ادارے کا ہیڈ تھا لیکن اس نے ایک آپ کے ساتھ سائڈ کیا، آپ کو پریفر کیا، oblige کیا، یہ کیا ہے یا جو آپ سمجھتے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ہاں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس وقت یہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے، اچھی تبدیلی نہیں ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں چلے بری نہیں کہتا، اچھی بھی نہیں کہتا. تو اس کے بجائے اچھی، میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے اچھی تبدیلی آ سکتی تھی. اگر آپ کسی کو چینج کرنے کا موقع مل رہا تھا تو آپ اس سے بہتر چیزیں کر سکتے تھے جو آپ نے نہیں کی. ہاں تو جب آپ پریکٹیکلی جب ہوتا ہے تو آپ اس طرح کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کبھی کوئی جو ہے وہ نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے جی وہ اپنے لوگ ہی خیبر پی کے میں اس طرح ناراض ہیں، کوئی اس طرح کہتا ہے بنا دیں گے ایجنڈا ترقی کے، تو وہ جب اس کو موقع ملتا ہے تو اس طرح کے گورنر آ جاتے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم پھر گلہ نہ کریں تو کیا کریں؟ صحیح، بہت شکریہ. ہم کچھ کہیں گے وہ کہتے ہیں نا تو شکایت ہوگی، یہ شکایت تو پھر ہوگی. سیاستدانوں کو ہم سے تو بہرحال شکایت رہے گی، اس لیے کہ ہم سچ بولنے کے عادی ہیں. ہم تو پولیٹیشینز کو فیور بھی کرتے ہیں عرفانہ، بالکل جہاں پر کرنی چاہیے وہاں کرتے ہیں. اس ملک کی جو خرابیاں اس کی بنیاد سارے پولیٹیشینز نہیں، اور بھی بہت بڑے اسٹرانگ فیکٹرز ہیں، بیوروکریسی ہر طرح کی وہ بھی ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا دلاور چودھری صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور آخر میں یہی بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے بھی دلاور چودھری صاحب نے کہا کہ ہمارے نان ایشوز کو ایشوز کیوں بنا دیا جاتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہمارے سیاستدانوں کے لیے ہے. اس لیے کہ سال ہر سال گزر گئے سیاست کرتے ہوئے، اب سیاست کو ترک کر کے اگر ملکی مفاد کے بارے میں بات کر لی جائے اور وہ سنجیدہ ایشو جن پر ہمارے سیاستدانوں کو سوچ لینا چاہیے اور ان پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے ہے، اب انہیں یہ کام بھی کر گزرنا چاہیے. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.